बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता कुछ दिन कबल आज़ाद कश्मीर के इलाके सुदनौती गड़ाला से गाज़ी शहजाद हजीरा पुलिस ने उन्हें अपने साथियों समेत गिरफ़्तार किया। गाज़ी शहजाद का तारुफ़ करवाता चलूँ कि उन्होंने इब्तदाअन पाक फ़ौज के एक इदारे के साथ वो वाबस्ता रहे, जिसमें रेडार सिस्टम चलाने का एक यूनिट था, उसका हिस्सा रहे। उसको छोड़ के फिर लश्कर तैयबा के साथ उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया और वहाँ पे 10 साल तक उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जेल में रहे। और उसके बाद जब वापस आए फिर उनका दावत तैयबा के साथ जो है वो ताल्लुक़ रहा। फिर इसी के साथ साथ उसी से कुछ लोग मुनहरिफ हुए या उसी का हिस्सा रहा यूनाइटेड मोमेंट, जो कि एक सियासी विंग के हवाले से उन्होंने एक सामने तारुफ़ करवाया उस जमात का। और फिर उसी से गाज़ी शहजाद ने पलंदरी से इंतख़ाबात में भी हिस्सा लिया। प्रोग्राम के बीच में हम ज़िक्र करेंगे G20 पे और मसला कश्मीर के हवाले से भी। मेरे इस प्रोग्राम में साथ दे रहे आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से ताल्लुक़ रखते हैं सहाफ़ी हैं हारिस क़दीर। हारिस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। हारिस, आपने गाज़ी शहजाद जो कि रिसेंटली हजीरा पुलिस ने गिरफ़्तार किया उन्हें, और उन्होंने एक तंजीम मुतारिफ़ करवाई थी जो कि उसमें उनका ये स्लोगन था या उनका एक बयानिया था कि मैं आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से एक तहरीक का आगाज़ शुरू कर रहा हूँ। तो आपने उन पे एक आर्टिकल भी लिखा और कुछ ख़बर भी नशर की थी। तो क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया गया, क्या तारुफ़ है गाज़ी शहजाद का, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? सबसे पहले मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। गाज़ी शहजाद के नाम से मारूफ़ ये शख्सियत जो हैं ये हाल ही में ज़्यादा मंज़र-ए-आम पे आए हैं। इससे पहले ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे इनका तज़किरा मौजूद नहीं था। ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए से इन्हें लोग नहीं जानते थे। मैं सरसरी इनका जो हालिया तारुफ़ है वो करवाता चलूँ कि गाज़ी शहजाद जो हैं वो जम्मू कश्मीर तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर के नाम से तहरीक उन्होंने शुरू की है। और 3 मई को गालिबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पलंदरी पुलिस के मुताबिक तो वो पलंदरी में की गई, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हजीरा में एक जगह पे रेस्ट हाउस के बाहर लाउन में की गई। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उन्हें रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं मिली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलानात किए थे कि वो पाकिस्तान की जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनका पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में दाखिला जो है वो बंद करेंगे। कोई भी शख्स जो उन जमातों के साथ मुंसलिक होगा उसको सरकारी गाड़ी जो है वो उस पे उसको सफ़र करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी तरह फिर असेंबली का घेराव करेंगे। साथ-साथ उन्होंने अस्करी मूवमेंट चलाने का ऐलान भी किया कि हम अपने ज़ोरे बाज़ू पे एक अस्करी तहरीक चलाएँगे जो भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ेगी। और उस पे उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज़ करने का भी ऐलान किया था। और चंद रोज़ कबल शायद 15 मई या 16 मई को एक कैंप भी मंज़र-ए-आम पे आया, उसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे आईं और उन वीडियोज़ को फिर भारतीय मीडिया की ज़ीनत भी वो भी वीडियोज़ बनी। उन वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि एक जंगल में एक कैंप बनाया जा रहा है। उसकी कैंप तामीर करने के लिए जो खेमे वगैरह लगाए जा रहे थे और उन खेमे नस्ब करने वाले जो लोग थे, उनमें बेशुमार ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने AK-47 और दीगर इस तरह के जो छोटे हथियार हैं वो उठाए हुए थे। लंबी उन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई थीं और कुछ लोग उनमें से मुझे आज पता लगा है कि वो उसी अस्करी तंज़ीम के साथ उनका ताल्लुक़ माज़ी में रहा है, जिसके साथ जो है वो गाज़ी शहजाद का ताल्लुक़ रहा है, जमात-उद-दावा के साथ। गाज़ी शहजाद बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने तारुफ़ में भी बताया कि वो पहले मिलिट्री के हिस्सा रहे, पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा रहे और पाकिस्तानी फ़ौज में एयर डिफेंस की जो यूनिट है, जो रडार वगैरह कंट्रोल करती है या उसकी मॉनिटरिंग करती है, ऑपरेट करती है, उसका हिस्सा रहे हैं। और वो कारगिल वार के दौरान जो है वो उनकी सर्विस शायद 5 या 6 साल हो चुकी थी। कारगिल वार के बाद उन्होंने फ़ौज से जो है वो मफ़रूरी इख्तियार कर ली और फिर
فوج ہی پاکستانی ریاست کی کے زیر سایہ چلنے والی جو عسکری تنظیم تھی لشکر طیبہ، اس کے ساتھ وہ منسلک ہو گئے اور اس کے ساتھ وہ بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر چلے گئے، لیکن وہاں پہ کوئی خاص کارروائی ان کے نام سے منسوب نہیں ہے، وہ دعوے کرتے ہیں لیکن وہ 1 سال کے بعد واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کراس کر کے اس پار گئے اور وہاں پہ گرفتار ہو گئے، ان کے پاس سے کوئی اسلحہ اور اس طرح کی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، اس وجہ سے ان کے اوپر چارج یہ لگا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر کنٹرول لائن کراس کیا، اسی وجہ سے وہ 9 یا 10 سال جیل میں رہنے کے بعد انہیں قیدیوں کے تبادلے کے اس میں رہا کر کے جو ہے وہ واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا اس میں ان کو بھی رہا کیا گیا اور وہ 2011 یا 12 میں دوبارہ پاکستان آ گیا۔ اس کے بعد وہ جماعت الدعوہ کے ساتھ، جس لشکر طیبہ کا نام تبدیل ہو گیا تھا، جماعت الدعوہ رکھ دیا گیا تھا، اس کے ساتھ وہ منسلک رہے اور قلندری میں ہی ایک اہل حدیث مسلک کی جو جماعت الدعوہ کا مسلک ہے اس کی ایک مسجد کے امام رہے۔ بعد ازاں پھر جب جماعت الدعوہ کی گزشتہ عام انتخابات میں ایک سیاسی پارٹی کا اعلان کیا گیا، یونائٹڈ موومنٹ کے نام سے اس پارٹی کو رجسٹر کروایا گیا الیکشن کمیشن میں، اس پارٹی کے یہ سیکرٹری جنرل رہے اور اس کے ہی پلیٹ فارم سے، اس کے ہی ٹکٹ پہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا جس میں ان کو 53 ووٹ ملے، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ انہوں نے نئی جو رابطہ مہم ہے وہ شروع کر دی۔ اس حوالے سے جماعت الدعوہ کے لوگوں نے آف دی ریکارڈ یہ الزامات عائد کیے کہ غازی شہزاد چونکہ بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر میں زیر حراست رہے، اس وجہ سے شاید جو ہے وہ انہوں نے بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ یا بھارتی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے یہاں پہ یہ موومنٹ شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم جب حقیقت دیکھی جاتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ غازی شہزاد کے ساتھ وہی لوگ جو ہے وہ خاص کر کے کیمپ تعمیر کرنے کے عمل میں اسلحہ لے کے چلنے والی جو ٹولی تھی ان کے ساتھ، ان میں وہی لوگ شامل تھے جو جماعت الدعوہ کے سرگرم رکن رہے ہیں۔ اور اب بھی میری اطلاعات کے مطابق جب غازی شہزاد کو گرفتار کر دیا گیا تو وہ کیمپ تعمیر کرنے کی جو ویڈیوز تھی ان میں نظر آنے والے جو لوگ تھے وہ اپنی اپنی واپس دوبارہ اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے پناہ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ جو تحریک جو تھی تحریک تحفظ جموں کشمیر، اس تحریک کو ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے بنایا جا رہا تھا جس میں 850-900 کے لگ بھگ ممبرز اس واٹس ایپ گروپ کے ہیں، جس میں بے شمار لوگ ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ سارے اس کے ممبرشپ میں ہوں، لیکن وہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ممبر اس گروپ میں ہی بہت ساری جی حارث، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ان کا یہ سارا جو طویل ایک وقت ہے ایک عسکریت سے دائرہ کار سے نکلتے ہوئے جب انہوں نے ایک اپنی جماعت کو کھڑا کیا اور جس میں ان کی واضح پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے تھے ان کا جو شکوہ جو کہ بھارت کے ساتھ ہے ویسا ہی شکوہ وہ پاکستان سے کرتے نظر آ رہے تھے، وہ جو کہہ رہے تھے وہ اپنے ماضی کی جو عسکری ان کی ایک ایکٹیویٹی تھی اس سے وہ کافی شرمندہ نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے پھر کہا کہ میں ایک آزاد خود مختار ریاست جموں کشمیر کے لیے ایک موومنٹ کا آغاز کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا گیا، ہماری قربانیاں رائے گاں گئی، ہم کسی کے اشارے پہ کسی ایک ملک کے قبضے سے نکل کر دوسرے ملک کے قبضے میں جانے کی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو آپ اس سارے بیانیے کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک کیمپ کی اور ایک عسکری ونگ کو لے کے جو ان کے ساتھی تھے وہ نکلنا چاہتے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ ہے تو کیا وہ بندوق جو اٹھانا چاہتے ہیں کیا وہ پاکستان کے خلاف ہے یا وہ بھارت کے خلاف ہے؟ سب سے پہلی بات ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے دونوں طرف سے جو گلے کا اظہار کر رہے تھے جس طرح انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کیا، تو پھر اسلحہ اٹھانے والا کام جو ہے وہ بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر کی طرف، تو اس سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو وہ سرگرمی کر رہے ہیں وہ ان کی آزادانہ طور پہ نہیں ہے، یا پھر جموں کشمیر پہ جو قابض قوتیں ہیں ان کو ایک ہی پیج پہ دیکھنے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے عسکری ٹریننگ دے کے نوجوانوں کو اس پار بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کیمپ کی تعمیر میں جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ چہرے وہی ہیں جو پہلے جماعت الدعوہ کے ساتھ تھے، اور اب جب
غازی شہزاد کو گرفتار کیا گیا تو وہ چہرے تمام جو ہیں وہ اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر پہنچ گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا تھا ہوں کہ اس خطے میں چونکہ جموں کشمیر کی ٹوٹل انڈیپینڈنس کے حوالے سے سینٹیمنٹس موجود ہوں ہیں، اس خطے میں دونوں اطراف کی جو فورسز ہیں ان کے انخلا کے حوالے سے ہوں مانگ جو ہے وہ تواتر سے کی جاتی ہے. ہوں اس وجہ سے ان تمام تر سینٹیمنٹس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ ایک پینترا کھیلا گیا تھا کہ ان کے ذریعے سے یہ کام اچھا، کیا جائے، آپ کی کیا اور تحقیق ہے؟ اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی آپ ہوئے. کی کیا تحقیق ہے کہ جی کیا غازی شہزاد کی یہ جو مومنٹ ہے تو اس میں کیا مضحکہ خیزی ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کا یا ان کی جو ماضی کی جو ایک ایکٹیویٹی تھی تو وہ اس سے توبہ اور تائب کر کے اور وہ سمجھ گئے کہ میں ایک سیاسی یا ایک عسکری ایک تحریک جو مجھے شروع کرنی چاہیے وہ اس سلوگن پہ کہ ریاست جموں کشمیر ایک خود مختار اور آزاد ریاست کے طور پر ہمیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف اس جانب ہم گامزن ہوں. تو آپ کی جو تحقیق ہے یا ذاتی تجزیہ ہے کس حد تک آپ پہنچے ہیں کہ یہ جو مومنٹ ہے تو یہ واقعتاً ایک اندر سے نکلنے والا ایک نیشنلزم کی بات تھی یا یہ تحریک بھی کہیں باہر سے چلنے کا ایک اعادہ ہے؟ بنیادی طور پہ تو میں ابھی تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کیمپ کے حوالے سے میں نے تذکرہ کیا اس میں تو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے وہی فورسز تھیں، بس نئے چہرے، نئے لبادے اور نئے ٹیکٹکس کے ساتھ، نئی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیا نہیں جا رہا دیکھیے، تھا. اس سے میرا لیکن اختلاف جو ہے. میرا ان کے جو اختلاف ہے. فالوورز میرا ہیں، اس اختلاف میں ہے. ایک چیز میں ایڈ ہوں کرنا ہوں چاہتا ہوں. جی آپ بالکل کریں. ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے، چونکہ جو کیمپ لگانے والے لوگ تھے اور جو اسلحہ لے کے ان کے گرد گھومنے والے لوگ تھے وہ تو وہی تھے جو دوبارہ مسجدوں میں، جماعت الدعویٰ کی مسجدوں میں ہوں چلے گئے. ہوں لیکن ان کے ساتھ ایک بہت ساری ایسے لوگ بھی جڑے ہیں جو سوشل میڈیا کے ساتھ ان کے ساتھ تھے، یا ان کے ارد گرد بھی 40-50 نوجوان ہوتے تھے. سوشل میڈیا پہ جو ان کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں 850 کے لگ بھگ ممبرز ہوں ہیں، ہوں اور وہ سارے بہت زیادہ جذباتی قسم کی پوسٹیں کرنے والے، آڈیو پیغامات بھیجنے والے، اور ہوں بہت تہمکانہ اور دھمکی آمیز لہجہ اور ایک ناسمجھ جس طرح کے افراد ہوتے ہیں، اس ہوں طرح ہوں جس طرح کا فنامنا پی ٹی آئی طرز کا ہے، لیکن یہ تھوڑا زیادہ جہالت پہ مبنی تھا. وہ تھوڑا سا اس کو سوفیسٹیکیٹڈ یا ایجوکیٹڈ کہہ سکتے ہیں. ہوں تو ہوں وہ ایک لمپن قسم کا ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے جس میں یہ ایک بالکل ایک ڈھونگ، ایک مذاق اور ایک بالکل وہ سطحی سا کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے نہیں پس حارث. پردہ جو وہ چہرے نظر آتے ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ ان سینٹیمنٹس کو استعمال کرنے کا ایک ہتھ کنڈا تھا، ہوں ہوں اور یہ خود غازی شہزاد جو ہیں وہ اس حوالے سے صرف ایک شہرت کے بھوکے ہیں، چونکہ ماضی میں انہوں نے بہت ساری سٹنٹس مار کے کچھ کروڑوں روپے ان کا لین دین بھی باقی ہے. ہوں ہوں تو ایک نیا ان کو ایک کام، ایک ٹارگٹ، ایک ٹاسک مل گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ بڑے پیمانے پہ چندہ حاصل کر ہوں سکتے تھے، نئی جو میڈیا اپنے لیے وہ کریٹ کر ہوں سکتے ہوں تھے، تھوڑا شو آف کر سکتے تھے. ایک. کوئی بہت زیادہ جو جی. ویجیلنٹ آدمی مجھے نہیں لگے ہیں. ہوں ہوں لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ یہ وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کر رہے تھے، ان کی بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر اسی موضوع کو لے کے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہیں. حارث، یہ بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ایک ذاتی ایک معاملے کو لے کے بھی کہ ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق لین دین کے معاملات ہیں، اور پھر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی یہ جو مومنٹ ہے، ان کی یہ جو ایک تحریک کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، تو وہ بلکہ ان کی اپنی آزادانہ نہیں ہے یا اپنی بلکہ ان کو وہی جو عسکری اور جو ایک پہلے ان کی جو ایکسرسائز رہی اسی کا یہ ایک تانا بانا ہے. ایس پی سدنوتی نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہی خیالات کا اظہار کیا جو آپ کر رہے ہیں. لیکن میرا اختلاف ہے، چاہے ان کا 1 لاکھ کا لین دین ہو، چاہے وہ کروڑوں کے لین دین ہو، ابھی تک قانونی طور پر ان پہ کوئی اس طرح کا جرم عائد نہیں ہے کہ انہوں نے فراڈ کر کے انہوں نے دھوکہ دے. قرض ہے، وہ ان کا نجی معاملہ ہے، اگر لیٹ دیر سویر وہ الگ بات ہے. اب ایک ہے ان کی نجی زندگی، ایک ہے ان کی سیاسی اور تحریکی زندگی، اس پہ ہم بات کریں. یہ جو ہجیرہ سے پولیس نے جو گرفتار کیا ہے، یہ کون سا ایکٹ ہے؟ سزا ایکچول میں کیا ہے؟ کب ان کی رہائی ممکن ہے؟ یہ کون سا دفعہ ان پہ لگایا گیا ہے؟ پہلی بات جو ہے وہ نجی معاملے کی، اس حوالے سے میں بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا. کسی حد تک آپ کی بات درست ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، لیکن یہاں جو مالیاتی لین دین والی چیزیں وہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوتی. اور خاص کر کے ایک شخص جو ہے وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے کام کر رہا ہو، یا
پھر جو ہے وہ امام مسجد کی آڑ میں یہ سارا کام کر رہا ہو تو بہت آسان نہیں ہوتا اس کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کی جائیں یا اس کو قانون کے یا گرفت میں لایا جائے. لیکن یہ ہے کہ ان پہ یہ الزامات ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر کوئی چیز ثابت ہو چکی ہے. جو یہ اسپیسیفک ایشو ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص اسلحے کے زور پہ جو ہے وہ ریاست کو دھمکا رہا ہے، ایک شخص اسلحے کے زور پہ جو ہے وہ عسکری کیمپ بنا رہا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اسلحے کے زور پہ ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور وہ دھمکی لگا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ اس کی اجازت سے نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزور طاقت ریاست کے اندر ایک نئی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں. تو اسی طرح جو کے باتیں آپ دفعات کر یہ رہے ہیں ہیں، یہ جو آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، کے اوپر لگے. نہیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہ رہے تھے، وہ اسلحہ پہ لوگوں کو روکنا چاہ رہے تھے، تو یہ ان کے ایویڈنسز کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا کوئی ایسی ان کی ویڈیوز؟ ان کی پریس کانفرنس ہے، انہوں نے پریس کانفرنس میں ایسے الفاظ ہیں میری کیا؟ بات سنیں، انہوں نے کہا کوئی سیاسی عہدیدار سرکاری گاڑی پہ نہیں چل سکے گا جو غیر ریاستی پارٹی کا نمائندہ ہو. کوئی ایسا شخص جو ہے وہ وسائل کو نہیں استعمال کر سکے گا اس ریاست کے جو اس ریاست کی اپنی شناخت کے ساتھ نہ ہو یا غیر ریاستی پارٹی سے منسلک ہو. تیسری بات انہوں نے کہی کہ کوئی جو اسمبلی ہے یہ تو تماشا ہم نہیں چلنے دیں گے، اس کا گھیراؤ کریں گے، یہ اسمبلی نہیں چلے گی، ہم نے آزادی لینی ہے. تو یہ ساری چیز تو ایک طرف ہو گئی. پھر اسلحے کے زور پہ ایسی باتیں حارث میں روکوں گا، ایسی باتیں آپ کی اگر لیبریشن فرنٹ کرے، اگر آپ کی الائنس جو نیشنلزم کی باتیں کرنے والے لوگ کریں تو وہ درست ہیں. وہ بھی اسمبلی کے گھیراؤ کی بات کرتے رہے ہیں، وہ بھی اس کو آپ تو واقف ہیں کیا کیا ان کی باتیں تھی. تو اگر ایک وہ مذہبی بندہ جو اپنے ماضی کی ہوئی باتوں پہ شرمندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک غلط نظریے کے ساتھ وابستہ رہا اور مجھے اب پتہ چل چکا ہے اور ہمارا اصل نظریہ یہ ہے اور اس پہ ہم ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں اس پہ بات کرتے ہیں نا سیدھی. پہلی بات یہ ہے کہ لبریشن فرنٹ نے اپنی عسکری موومنٹ چھوڑی ہے، وہ سیاسی بنیادوں پہ گھیراؤ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے پرامن دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. سیاسی بنیاد پہ آپ کسی کا راستہ روکتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ سڑک پہ آپ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے. آپ کے پولیس اگر تشدد کر کے آپ کو ہٹا سکتی ہے ہٹائے گی، نہیں تو پھر آپ کو جیلوں میں ڈالے گی. لیکن آپ اگر بندوق اٹھا کے چیلنج کریں گے کسی کو بھی کہ ہم اس کو ماریں گے، اس کو نہیں جانے دیں گے، اس کا راستہ روکیں گے یا کسی کو چلانے نہیں دیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم ٹریننگ کیمپ چلائیں گے. مثلا ریاست کے اندر آپ کسی بھی ریاست کے اندر کہ کوئی قانون آئین اور کوئی ضابطہ موجود ہوتا ہے، اس ضابطے کے اندر رہ کے تمام پولیٹیکل موومنٹ بھی کی جاتی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ساری موومنٹس کی جاتی ہیں. یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس ریاست میں ماضی میں جو ہے وہ عسکری کیمپ بنائے جاتے رہے ریاست کی اپنی سرپرستی میں اور انہی جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. ماضی میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ خود ISI کی اپنی یا ریاست کی اپنی جو ایما تھی اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے نوجوانوں کو تربیت دلوا کے اس پار سے اور اس پار سے نوجوانوں کو جو ہے وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں قتل کروایا. پھر وہی کام جو ہے وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں جو دہشت گرد مسلح تنظیمیں تھیں ان کے ذریعے سے کروایا گیا. تو میں اس کو بھی درست نہیں کہہ رہا، وہ ریاست خود کروا رہی تھی لیکن وہ ایک ایسا کام تھا کہ جس کے ذریعے سے نوجوانوں کا قتل عام کروایا جا رہا تھا. اب ان کو کون کروا رہا ہے؟ تب ریاست کروا رہی تھی، اب کون کروا رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی ریاست کا کوئی نہ کوئی دڑا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حصہ اس کے پیچھے بھی موجود ہے. اور یہ وہی والا کام ہو رہا تھا جس طرح عمران خان کے لوگوں نے جو ہے وہ ریاست کو چیلنج کرنے والی کوشش کی، ان کے پیچھے بھی ریاست کا ایک دڑا موجود تھا جو ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ملٹری کے انسٹیٹیوشنز پہ آپ حملے کریں، آپ کو اندر سے فوج جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں باہر نکل آئے گی، آپ جو ہے وہ بڑی تعداد میں باہر نکلیں. یہ کام بھی وہی ہو رہا تھا. اچھا حارث، اس کو بہت سمپلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی یہاں دوستی اور دشمنی کا ایک تماشا کھیلا گیا ہے 76 سال سے، جب بھی یہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ کوئی امن ہونے کی بات ہو، آر پار تجارت کی بات ہو، آر پار سفر کی بات ہو یا پاک بھارت تعلقات میں کسی تھوڑی بہت نارملائزیشن کی بات ہو، تو ایک دم جو ہے وہ سری نگر میں بم دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. اس سائیڈ پہ جو ہے وہ جتنے ریاست کے پالتو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بہت بڑی تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور ایک مزاحمت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا.
لیکن اسی لمحے جب جو ہے وہ دوبارہ دشمنی والا کھیل کھیلا جاتا ہے تو پھر پٹاخے بجتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اس میں لائن آف کنٹرول پہ عام لوگ مارے جاتے ہیں. پھر یہاں سے عسکریت کے لیے لوگ بھیجے جاتے ہیں جب جہاد کے نام پہ, تو وہاں جا کے غریبوں کے بچے مارے جاتے ہیں. کوئی آج تک کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک جرنیل, کوئی ایک جو بڑا عہدیدار ہے فوج کا, انٹیلیجنس کا, یا پھر ان تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کا, کہ جس نے جو ہے وہ جا کے قربانی دی ہو یا اپنی اولادوں کو بھیجا ہو. ہر ایک جگہ پہ مدرسے کے غریب اور محنت کش طبقے کے عام لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ اس آگ اور خون کی ہولی میں دھکیلا جاتا ہے, جھونسا جاتا ہے, اور اس کے بدلے میں اپنے مالیاتی مفادات لیے جاتے ہیں. یہ کاروبار ہے, اور اس کاروبار کا ایک نیا ڈھنگ جو ہے وہ شروع کرنے کی ایک ایکسرسائز تھی. ابھی یہ کوئی بہت بڑا پلان نہیں تھا, یہ پری میچور جو ہے وہ اس کو پاکستانی ریاست کی جو اپنی چپکلش ہے, جو اپنی دھڑے بندی ہے, اس کا شکار ہو گیا ہے. حارث, میں میرے پروگرام کے مختصراً آخری حصے میں میں مختصراً جوابات جو چاہوں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ ان غازی شہزاد صاحب کو گرفتار کیا گیا. دیکھنے میں آیا کہ جب کسی کو گرفتار کیا جائے وہ جب نکلتے ہیں تو زیرو سے ہیرو بھی بنا دیا جاتا ہے یا بن جاتے ہیں. تو ان پہ دفاع کون سا مقدمہ ہے اور اس کی سزا جو قانونی ایک نقطۂ نظر سے ہے وہ کیا ہے؟ ان پہ ایف آئی آر مجھے زبانی پوری یاد نہیں ہے, لیکن انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 6 ان پہ لگی ہے. جو آزاد جموں کشمیر پینل کوڈ ہے اس کی دفعہ 225 اور 224 لگی ہے ان پہ. اس کے علاوہ دفعہ 337 لگی ہے, دفعہ 34 لگی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ دفعات لگی ہیں. مثلاً ان میں جو موٹا مجھے جو موٹی اس میں لائف امپریزنمنٹ میرے خیال میں تمام دفعات میں اگر مجتمع ہو جائے, چونکہ جو 224 اور 225 ہیں وہ بزور طاقت جو ہے وہ ریاست کو جو ہے وہ للکارنا یا مسلح مزاحمت جو ہے, ریزسٹنس جو ہے اس کو شروع کرنے کا ہے. اس کے علاوہ دفعہ 34 جو ہے وہ بشکل بلوا یا بہت سارے لوگوں کو لے کے کوئی کام کرنے, ریاست کو چیلنج کرنے والا کام ہے, اس میں ہے. پھر انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 6 ہے. تمام اس میں مجموعی طور پہ میرے خیال میں لائف امپریزنمنٹ یا عمر قید جو ہے وہ سزا بنتی ہے اور دیگر سزائیں بنتی ہیں. تو یہ ان کے اچھا. خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس مقدمے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ مسلح لوگ تھے, ان کے پاس بندوقیں تھیں, ان کے پاس گرنیڈ تھے, اور افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ بمشکل ان کو گرفتار کیا گیا, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایک کیری ڈبہ میں فرار ہو گئے ہیں. یہ اس ایف آئی اچھا. آر کے مندرجات ہیں جو ان کے خلاف درج کی گئی ہے. پہلے ان کو 3 MPO میں گرفتار کیا جا رہا تھا. جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اس کی دفعہ 3 تھی, اور وہ اس میں جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے, بندے کو ڈیٹین رکھا جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ اس پہ ایف آئی آر نہیں درج کی جاتی, جو موسٹلی یہ ہوتا ہے, اور اس کو پھر اچھا. کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ نیگوسیشنز کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جو اس میں گرفتاری کی جا رہی تھی اس دوران جو چیزیں ہوئیں اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. اس اچھا. میں 3 MPO نہیں ہے بلکہ باقی بہت ساری دفعات ہیں. اچھا حارث, ہم چلتے ہیں اب پروگرام کے دوسرے حصے میں. بھارت میں آج سے جو ہے وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر میں جو G20 کا جو اجلاس کا یہ سمٹ جو ہے وہ آج سے جو جاری ہو رہا ہے, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی طرف سے ایک اس کی شدید مذمت, اور آزاد کشمیر میں کچھ احتجاج, اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ جو آج آزاد کشمیر اسمبلی میں انہوں نے خطاب بھی کیا, تو احتجاج ہے اس طرف سے, اور دوسری طرف سعودی عرب اور ترکی جو ہے اس میں شامل نہیں, چائنا کا بھی ہے, اور اس وقت تک انہوں نے کوئی ممبرشپ کے حوالے سے ان کا اعتراض تھا. تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سری نگر میں G20 کے اس سمٹ کو؟ میرے خیال میں ایک تماشا ہے. اس کو اگر دیکھا جائے جو سرگرمی پچھلے سارے کچھ دنوں میں وہاں پہ کی گئی ہے بھارت کی جانب سے, پہلی بات یہ ہے کہ دو طرفہ تماشا ہے. جو اس طرف بھی ابھی لگا ہوا ہے اس طرف بھی ایک لگا ہوا ہے. آپ چھاونی کو جو ہے وہ ایک پھولوں کی سیج بنا کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں,
اور لوگوں کو گرفتار کر کے، لوگوں کو بند کر کے، اس علاقے پہ جو کشت و خون کھیلا گیا اس کو اس کے اوپر پھولوں کی سیج سجا کے یا پھولوں کی ایک کارپٹ لگا کے ان لوگوں انسانوں کی ہڈیوں پہ، ان کی جو لاشیں ہیں ان کے اوپر ایک کارپٹ پھولوں کی سجا کے آپ جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ یہ کشمیر کتنا خوبصورت ہے، یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ اور ایک اور المیہ یہ ہے کہ جو ملٹرائزڈ ہے وہ زون، جس طرح جگہ جگہ گلی گلی چوک چوک چوراہے چوراہے پہ فوجی چھاونیاں بنی ہوئی ہیں، ان فوجی چھاونیوں کے آگے جو ہیں وہ بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے گئے ہیں، ان کے پیچھے پولیس اور فوج اور CRPF کے اہلکار چھپے ہوئے ہیں، اور سامنے G20 اور اس کی تمام تشہیر ہے۔ جو فوجی چھاونی ہیں ان کے آگے جو ہے وہ ان پہ نقاب چڑھا کے جو ہے وہ یہ کانفرنس کروائی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف تماشا یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ اسکول کے بچوں کو نکال کے اور اپنی تمام تر جو ایک نوکر کے طور پہ کام کرنے والی تمام سیاسی قوتیں ہیں ان کو باہر لا کے جو ہے وہ ایک مذمت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جموں کشمیر کا پورا علاقہ جو ہے وہ متنازع ہے، وہ اس لیے متنازع ہے، اور وہ جموں کشمیر میں جو 1947 میں ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا، وہ جو پرنسلی اسٹیٹ تھی، ایک وقت میں اس طرف جو ہے وہ G20 اجلاس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ متنازع علاقے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم مذمت کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ لوگ بائیکاٹ کریں، وہاں نہ جائیں۔ اور یہ درست ہے کہ اس طرف بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس بھارت کا جو ایک گھناؤنا چہرہ ہے اس کے اوپر ایک کارپیٹڈ ایک وائٹ واش کر کے جو ہے وہ لوگوں کو کچھ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان تمام تر جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ لیکن اسی لمحے جب یہاں پہ انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ مذمت ہو رہی ہے اس تمام تر اقدام کی، اسی لمحے کل ایک قافلہ جا رہا تھا گلگت بلتستان میں، اس قافلے کو گلگت بلتستان نہیں داخل ہونے دیا گیا، کچھ لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا، اور پھر ایک لیڈر ہیں توقیر گیلانی، ان کو وہاں سے ضلع بدر کر دیا گیا۔ اور وہ ایک برسی منانے جا رہے تھے، جو گلگت بلتستان کا ہی رہنے والے تھے، JKLF کے سابق سپریم ہیڈ تھے، چیئرمین بھی رہے، امان اللہ خان، ان کی برسی تھی، ان کی اس پہ لوگ جا رہے تھے، ان کی پارٹی کے لوگ، وہ اس خطے کے لوگ تھے، اور وہ بھی اسی طرح متنازع ہیں جس طرح گلگت بلتستان متنازع ہے۔ ایک طرف وہ چہرہ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو ایک سرکاری لکھی ہوئی ایک خطبہ ہے، وہ یہاں پہ آ کے سنا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک قابض وہاں پہ ایک دنیا کے 20 بڑی معیشتوں کو بلا کے تماشا لگا رہا ہے، دوسرا قابض جو ہے وہ اسمبلی میں سارے لوگوں کو لائن حاضر کر کے تو وہ ایک خطبہ سنا رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن میں بھی وہی لوگ ہیں اور حکومت میں بھی وہی لوگ ہیں، بڑی حیرت ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کو یہ حیرت اس وقت ہونی چاہیے تھی جب 1 ماہ پہلے اس اسمبلی میں ایک تماشا لگایا گیا، ایک حکومت کو ایک پارٹی کی حکومت تھی، اس کے پاس 32 نشستیں تھی، اور وہ راتوں رات وہ 7 نشستوں پہ آ گئی، اور جس شخص نے وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالی اس نے 52 میں سے 48 ووٹ لے لیے۔ یہ تماشا 1 مہینہ پہلے ہوا، اسی اسمبلی میں آ کے جو ہے وہ حیرت کا اظہار کر کے ایک سرکاری خطبہ پڑھ کے وہ گئے۔ تو یہ بنیادی طور پہ 76 ایئرز کا یہ ایک المیہ ہے، ایک اذیت ہے اور ایک آزمائش ہے اس خطے کے لوگوں پہ، جن کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور ان پہ یہ تماشا کھیلا جا رہا ہے۔ حارث جی حارث، جو G20 کا یہ جو بڑی جو اس وقت دنیا کی معاشرت ہے وہاں پہ کشمیر میں سری نگر میں آ رہے ہیں بھارت کے اس دعوت پہ، تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بھارت جو ہے اس کشمیر کا یہ جو ایک ایشو ہے، مسئلہ ہے، تو اس کو وہ قانونی طور پہ یا عالمی جو آگے ہی تو یہ مسئلہ خیر کسی کی توجہ کا مرکز تو نہیں بنا رہا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا بھارت پہلے سے زیادہ آئینی اور قانونی طور پہ دنیا کی ہمدردیاں نہیں سمیٹ پائے گا اس کے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ، پہلے چین کی طرف سے جو بائیکاٹ کیا گیا وہ تو خیر ان کا اپنا سرحدی تنازع بھی ہے، وہ تو اپنا کنفلکٹ ہے نا، جی اسی طرح باقی لوگوں نے بھی کر دیا ہے۔
لیکن میڈیا نے وہ ساری چیزیں بھی دکھا دی ہیں. اب UN کی اپنی جو ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ، ہیومن رائٹس کی دیگر رپورٹس، وہاں کی اپنی خبریں جو ہیں وہ لوگوں دنیا کے سامنے ہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی منڈی ہے. اس کی 1 ارب 42 کروڑ اس کی آبادی ہے، اور دنیا اس وقت مفادات کی نظر سے دیکھتی ہے. دنیا پہ قبضہ جو ہے وہ سرمایہ داروں کا، اور سرمایہ داروں کی کے لیے جو ہے وہ بڑی آبادی جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. ان کے لیے وہ وسائل میٹر کرتے ہیں، ان کے لیے وہ منڈی ہے جہاں پہ ان کی چیزیں فروخت ہوں گی. تو بنیادی طور پہ اس وقت جو بھارت کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں یا جو G20 کانفرنس میں بھی آ رہے ہیں، بھارت کے تمام شہر گھوم گئے ہیں، وہ کوئی بھارت کی یا مودی سرکار کی کوئی بہت زیادہ دوستی کی وجہ سے یا ان کی انسانی ہمدردی کو ان کو زیادہ نہیں سمجھ آ گئی. بنیادی بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت ایک بڑی منڈی ہے، اور پوری دنیا کے سرمایہ دار جو ہیں وہ اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس خطے کے وسائل لوٹے جائیں، کس طرح سے اس خطے میں جو بہت قسم پرسی میں زندہ رہنے والے انسان ہیں، جو غربت اور مطلوب العالی میں، ان کی محنت کو، ان کے خون پسینہ جو ہے وہ کس طرح اس کو وہ نچوڑا جائے. ان کی محنت کے ذریعے سستے داموں خرید کے ان کی محنت جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بھاری منافع کمائے جائیں، کس طرح مال بٹورا جائے. تو یہ بنیادی جو ان کا انسینٹیو ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں، کھنچے چلے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور 25 کروڑ کی آبادی میں دہشت گردی بھی ہے اور بے شمار مسائل ہیں. اس پروگرام کے آخری حصے میں اس کا جو ہے وہ ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے. جی، پروگرام کے آخری سوال میرا، اور بہت مختصر جانوں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر کا، آپ یہ جو ریاست جموں کشمیر کا معاملہ ہے، تو مختصراً آپ کافی عرصے سے لکھتے ہیں، تحقیق، ریسرچ، خبر پڑھنا پڑھانا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ کس نہج کی طرف اب کدھر جا رہا ہے کشمیر کا یہ مسئلہ؟ سیاسی بنیادوں پہ یا کہاں پہ جا رہا ہے یہ؟ میرے خیال میں 76 سال سے یہ مسئلہ جس طرح پیدا کیا گیا تھا آج بھی اسی طرح سے ہی ہے. کوئی بہت میجر ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے، اور میجر ڈیولپمنٹ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہاں کی جیو اسٹریٹجک جو ڈویژن ہے اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں آتی، اور ابھی تک اس میں نہیں آئی ہے. وہ صورتحال جوں کی توں ہی ہے. جو ہی اس میں کوئی خاص کر کے جغرافیائی طور پہ اس خطے میں، اس ریجن پورے میں کوئی تبدیلیاں آئیں گی، سامراجی جو لڑائی ہے اس کے نتیجے میں، اس صورت میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی شاید ہو سکتی ہے. یا پھر دوسرا ایک ہی راستہ ہے کہ اس خطے کی جو ورکنگ کلاس ہے، جو محنت کش عوام ہے، وہ پاکستان اور بھارت کے ہوں یا جموں کشمیر کے ہوں، وہ جب اپنا مقدر اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس وقت اس کی ڈیولپمنٹ یا اس کی جو حیت ہے اس کی تبدیلی ممکن ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آج ہم نے 2 اہم موضوعات پر بات کی. بھارت میں خاص کر کے اس وقت جو G20 کا ایک کانفرنس کا ایک ماحول ہے، تو یقیناً بھارت جو یہ چاہ رہا ہے کہ کشمیریوں پہ ہونے والا ظلم، بربریت اور وہاں پہ ناجائز جو قبضہ ہے اس سے وہ دنیا کو بلا کے ہمدردیاں سمیٹ لے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. بھارت جو ہے چاہے وہ جتنی وہاں پہ وہاں کے حالات سے وہ پردہ ڈال لے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ جو خون بہا ہے، آج بھی جو بہ رہا ہے ان دریاؤں میں، ان ندی نالوں میں، ان شہروں میں، ان قصبوں اور جھیلوں میں، تو وہ کہیں ان بھارت کے اس ایکٹیویٹی سے وہ دھل جائے گا یا اس کا یہ قضیہ پورا ہو جائے گا، یہ نظر بالکل بھی نہیں آ رہا. میرے اور میری مہمان شخصیت کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.